थ्रू तो ये आ रहे हैं। बाकी भाइयों का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। सलाम जुनैद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियरली? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। यार अब्बास अच्छा, भाई की तरफ से मैं भी माजरत कर रहा हूँ कि उन्हें भी आके मुझे बोल दिया, बेचारे उनकी तरफ बहुत बारिशें हो रही है और नेट का बहुत इशू था, तो उन्होंने शुरू में कहता माजरत डॉक्टर साहब, एक तो आए भी लेट थे, आज का प्रोग्राम उनसे ही रिलेटेड था। चलें, जैसा भी उनको दोबारा ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी वो एक पॉइंट जी जी, डालना चाह रहे थे, वो हो नहीं पाया। चलें, और कैसे हैं जुनैद भाई? आज छुट्टी है? अल्लाह का अल्लाह का शुक्र है सर। अभी कराची का मौसम जो है वो थोड़ा गर्म है और आज अच्छा। बारिश खैर हुई नहीं है। तो कल शाम में बूंदाबांदी हुई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे नाकिसुल अकल इंसान को इतना मौका दिया कि मैं भी कोई अपनी एक छोटी मोटी जो है वो इल्मी बात कर सकूं। माशाल्लाह, नहीं नहीं, ऐसी बड़ी कोई इल्मी बात नहीं, गुफ्तगू कोई आप नाकुफ़ करते अकल नहीं है। आप सब जो हैं तालिब इल्म हैं यहाँ पे, मैं भी आप भी, और जी जी दीन के हवाले से जी तो जी सब एक दूसरे से सीखते हैं, साफ बात है। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली इंजीनियर अब्बास साहब की बात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिस्टॉर्शन हद से ज्यादा हो रही थी, उनकी बात समझ नहीं पाया था। तो आप थोड़ा उनका मौक़िफ़ बताएंगे, वो कहना क्या चाह रहे थे? यार जो मुझे थोड़ा बहुत समझ, मुझे भी बहुत खराब आ रही थी और बिल में बहुत कोशिश कर रहा था, मैंने यहाँ पे फिल्टर्स लगाया तो बहुत ज़्यादा आवाज़ तो क्लियर नहीं हो रही थी। अब्बास भाई कह रहे थे उनके दो तीन मौक़िफ़ हैं कि भाई अली भाई के कुछ मैंने जो उसूल फॉलो करते हैं हदीस के मामले में, उसी उसूलों पे कुछ हदीसें ज़ईफ़ हैं, जो उनके जिन उसूल हदीस को अली भाई फॉलो करते हैं, और बहुत सी हदीसों में लिखी हुई है लेकिन उसका जो नंबर है वो गलत दिया हुआ है। तो बस अब्बास भाई का जो लब्बे लुबाब है मौक़िफ़ का, वो ये है कि अली भाई ना उसको करेक्शन कर लें, बस दैट्स ऑल। जहाँ तक मुझे अच्छा समझ में आया, मुझे तो मुझे अच्छा डिस्टॉर्शन से काफ़ी चीज़ें समझ में भी नहीं आई। अच्छा 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 अच्छा, मैं ये समझता हूं कि मेरी जो अपनी नाक़िस सी राय है वो ये है कि अगर हदीस का मतन सही है और वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है, तो वो मुहद्दिसीन का उसूल है, उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है या उसे हसन दर्जा दिया जाता है। अगर मैं गलत ना हूं, बाकी मुहद्दिसीन जो उलमा बड़े फुक़हा हैं वो ज्यादा बेहतर इसका फैसला करेंगे, क्योंकि हदीस के बाज़ दफ़ा क्या होता है, असनाद पर या रावी पर या मिसाल के तौर पर हदीस के जो अल्फाज होते हैं उनमें तजाद हो जाता है। लेकिन अगर हदीस का मतन जो उसका अंदर सब्जेक्ट है, अगर वो हक पर है और उसको जितने भी मुहद्दिसीन हैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है, इन शॉर्ट, तो वो चीज जो है वो हदीस जो फुकाहा है, जो जो शेखुल हदीस है, वो कहते हैं वो चीज एक्सेप्टेबल है। हम्म। जी आप सही कह रहे हैं। मैं एक्चुअली उस पे मैंने इनको दो तीन बातें बोली कि यूजुअली जो जमहूर का जो इजमा है ना उसूल हदीस में, वो अली बिन अल मदीनी के उस पे मनहज पे, जिस पे 80-90% मुहद्दिसीन जो ना वही मनहज लेके चलते हैं। जो जी हाँ जी गरीब जो जो इनका शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह का जो मनहज है ना, वो गरीब मनहज कहलाता है, मतलब गरीब अरबी वाला, उर्दू वाला, जी यूनिक। जी सही है। और वो शाफी का मनहज है, ठीक है। और एक तीसरा जी जी मनहज है इब्न हिब्बान का, वो टोटली अलग है। तो कहने का जी मकसद जी। ये कि अच्छा जो जो जमहूर का मनहज है उस हिसाब, वो अलबानी साहब फॉलो करते, तो अलबानी साहब के हिसाब से सही। लेकिन अब्बास भाई का इख्तिलाफ इस बात पे नहीं कि हदीस सही है या गलत है। अब्बास भाई ने जो इख्तिलाफ किया है हमारे मोहतरम उस्ताद अली भाई से, जो वो बात मुझे अभी समझ में आई थोड़ी बहुत, वो इस बेसिस पे कि वो कह रहे हैं कि उनको, जब वो दावत तबलीग का काम करते थे, अली भाई के रिसर्च पेपर सामने रखते थे ऐसे लोगों के सामने जो नाज़िबी थे, क्योंकि अली भाई का 5 भी रिसर्च पेपर नाज़िबियों के खिलाफ है, तो नाज भी उसमें से पॉइंट्स उठाते थे और अब्बास भाई के पास का कोई जवाब होता नहीं था। तो अब्बास भाई ने कहा कि भाई जब इन हदीसों को करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पेपर्स तो प्रिंट होते हैं और उसकी करेक्शन हो सकती है, करेक्शन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो उसूल हदीस अली भाई अपने वीडियोस में बयान करते हैं शेख जुबैर अली ज़ई वाले मनहज के हवाले से, उन उसूलों के हिसाब पे तो ये हदीसें ज़ईफ़ बनती हैं, लेकिन ओवरऑल ही सही हैं, क्योंकि अलबानी साहब ने सही कहा हुआ है और भी तहकीमें लगी हैं। तो इस तरह का है।
باقی انہوں نے اپنا موقف رکھ دیا ہے، ہم نے یہاں پہ پوڈ کاسٹ کر لی، آگے ایک اور بھی کر لوں تاکہ ان کا صحیح جو آواز ہے وہ آئے. اس میں ان کی آواز بہت ہی ڈسٹورٹڈ آ رہی تھی، مجھے نہیں پتا یوٹیوب پہ کیسے گئی، یہاں تو آ رہی تھی کافی بیٹر. یوٹیوب پہ تو بھائی بتا رہے تھے بہت ڈسٹورٹڈ تھی. اچھا، اب دیکھیں میں یہاں پہ اپنا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ اب جیسے جو نازبیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جب وہ نازبیت کے جو بابا اعظم ہیں جب ان کا وہ دفاع کرنے جاتے ہیں، تو اب مثال کے طور پر وہ جو حدیثیں جو ان کے خلاف جاری ہوتی ہیں تو obvious سی بات ہے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، یا مثال کے طور پر کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کا راوی مجہول ہے، یہ جو ہے وہ 10 فقہائے دین جو ہے اس پہ اکتفا کرتے ہیں، 8 نہیں کرتے یا 12 کرتے ہیں یا 7 کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. میں ان شارٹ یہ بات کہتا ہوں، لیکن بات کیا ہے، ایک چیز ہے اجماع. اجماع یہ کہتی ہے کہ نازبیت اور ان کے جو بابا اعظم ہیں، ٹھیک ہے، وہ برحق نہیں ہیں، وہ ناحق تھے. ٹرو. جو نازبیت کے جو بابا اعظم تھے جن کا دفاع کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ والی یہی ہے کہ جب آپ اس حدیث کو مستند مانتے ہیں، ایون نازبیت رکھنے والے بھی مانتے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، تو کیا مولا علی خلیفہ راشد نہیں تھے؟ اور خلیفہ راشد کے خلاف تلوار اٹھانا، بغاوت کرنا، سب و شتم کرنا اور لوگوں کو اکسانا کہ خود بھی بابا اعظم نے بیعت نہیں کی اور شام کے لوگوں کو بھی بھڑکایا کہ بیعت نہ کرو، اور اس کا اثر بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا، اور ان کی ذات کو بھی نعوذ باللہ ان لوگوں کی وجہ سے اور ان کے بابا اعظم کی وجہ سے بعض جو لوگ جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو کہ غلط ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں معصوم الخطا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے جو اہم چیز ہے جو سمجھنے کی وہ ہے اجماع. اور دنیا کے بڑے بڑے اسلامک رائٹرز نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو نازبیت کے بابا اعظم ہیں وہ ناحق تھے، ان کا عمل فسق و فجور پہ تھا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ السلام کے خلاف جو تلوار اٹھائی تھی اور جو ان کی بیعت نہیں کی تھی وہ انہوں نے خلاف سنت کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی اس حدیث کے وہ خلاف جا رہے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین. اور پوری میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی، بولو. کلیئر ہے نا؟ اچھا اچھا. اس کے بعد جب ہم یہ پڑھتے ہیں وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو برحق کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو برحق حاکم وقت ہے اس کی اطاعت کرو، تو کیا مولا علی علیہ السلام جو اس اہل سنت کے مطابق اسلام کے جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں کیا وہ برحق نہیں تھے؟ نعوذ باللہ برحق تھے، یقیناً برحق تھے. تو اب ان کے خلاف کوئی بغاوت کرنا یا انہیں خلیفہ راشد نہ ماننا یا ان کی بیعت نہ کرنا، اور پھر ان پر ایک الزام عائد کیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی مدد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. جو چیز نہج البلاغہ میں موجود ہے، بے شک آپ اس سے اختلاف کریں یا نہ مانیں، لیکن تاریخ اسلام میں چاہے آپ تاریخ کثیر پڑھ لیں، تاریخ عباس پڑھ لیں، یا جتنے بھی علماء کی تاریخ اسلام پڑھ لیں، میں نے ایک چند آپ کے نام نے ہائی لائٹ کیے، ان سب نے یہی لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ جو ان کے بابا اعظم تھے انہوں نے جو ہے وہ حضرت علی کی بیعت نہ کر کے وہ عمل کیا جو فسق و فجور کے جملے میں آتا ہے. اور بلکہ حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ موجود ہو تو دوسرا خلیفہ کھڑا نہیں ہو سکتا، پہلے اس کو سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اس کا جو ہے وہ قتل واجب ہے. تو اب آپ اس حدیث کے زمرے میں دیکھ لیں، کیا نازبیت کے بابا اعظم نہیں آتے؟ اور ایسی بہت ساری احادیث کی مثالیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کی حساسیت کو سمجھنا ہے
کہ ہمیں حدیث چاہے ضعیف ہو، ٹھیک ہے، اصول حدیث میں اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ حدیث ہو یا اس کا راوی مجہول ہو یا وہ راوی اسٹرینجر ہو، راوی فاسق بھی ہو سکتا ہے، راوی کی یادداشت بھی کمزور ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن اصول حدیث میں حدیث کا سبجیکٹ اور اس کا متن بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں. اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ چیز یقیناً اصول حدیث میں ریجیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر قرآن و حدیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو وہ چیز متن کے حساب سے بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. جیسا کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو اصول حدیث میں بعض دفعہ حسن درجے پہ چلی گئی، جو بکثرت روایت ہوئی. ایسی بہت ساری احادیث ہیں. یہ چیز ہے ابھی میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی، لیکن میں اس کی مثال یقیناً آپ کو دے دیتا، یا آنے والے میں نیکسٹ پروگرام میں ضرور دے دوں گا. ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو بکثرت روایت ہے. اب آ گئی میرے ذہن میں. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو انبیاء کا گستاخ ہے، ٹھیک ہے، اور جو انبیاء کو گالی دیتا ہے اسے قتل کر دیا جائے. اب اس کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی لیکن چونکہ یہ امت مسلمہ کے اندر خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے اندر متواتر روایات سے سینہ بہ سینہ چلی آتی ہے، تو اس کو مکتبہ آپ کہہ لیجئے دیوبندیت ہیں یا اہل الحدیث ہیں یا مثال کے طور پر بریلویت ہیں، وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. اور یہ المعتب الطبرانی کی حدیث ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ جو محدث ہے وہ لے کے آئے حدیث کو. حالانکہ انجینئر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ حدیث، جو انہوں نے اپنا ایک پروگرام بھی کیا تھا اس میں کہا تھا یہ حدیث ضعیف ہے راوی کے حساب سے، لیکن چونکہ اس کا متن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، امت نے اس کے متن کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس کائنات کے بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک گناہ عظیم ہے رسول اللہ کی گستاخی، جو کہ ایمان خارج ہو جاتا ہے. تو لہذا کیونکہ متن صحیح ہے تو اس چیز کو امت نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر یہ بتدریج سینہ بہ سینہ جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی، اور پھر اس امت نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر یہ حسن درجے پہ چلی گئی، حالانکہ روایت ضعیف ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کے نازبیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے سر؟ کلیئر آ رہی ہے، بولیے. ہاں، تو نازبیت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں جو ان کے بابا اعظم کا دفاع کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان معاملات میں کیڑے نکالیں گے، وہ ہمیشہ یہ کہیں گے فلاں چیز ضعیف ہے، فلاں چیز نہیں ہے. اب دیکھیں یہ اتفاقاً میرے سامنے ایک کتاب ہے خصائص علی جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں یہ کتاب لکھی تھی جو کم و بیش 300 احادیث کے قریب ہے. اب میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں، اس کتاب کی جس نے تحقیق کی ہے اور جس نے امام نسائی کی اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے، وہ بھی نازبیت سے تعلق رکھنے والے مولوی ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اب میں خیر ان کا نام نہیں لے رہا، اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا نام جو ہے وہ بھی نازبی مولوی ہیں، اور میرے خیال سے آپ نے اپنی ویڈیو میں ان کا آپریشن کیا ہوا ہے. اچھا، اب خود سوچیں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو لکھا ہے، اس کی تحقیق کی ہے، اور اس میں حیرت کی بات ہے کہ اقرار تو کر رہے ہیں لیکن معاذ اللہ جو ہے وہ انکاری بھی نہیں ہو رہے. یعنی وہی والی بات ہے، اقراری بھی نہیں اور انکاری بھی نہیں ہے، اور نازویت کے بابا اعظم کا جو ہے وہ دفاع کرنا ہے. تو میں جب میں نے اس کا آج ہی میں نے اس کا جو ہے وہ اس کی فوٹو کاپی میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا، اور پھر اس کا میں نے اس کی اسپائرل بائنڈنگ کرائی بائنڈنگ والے سے کراچی میں. تو میں اپنے اہل تشی بھائی کو دکھا رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھیں یہ کن مولانا کا نام ہے. میں نے کہا ہاں بھائی، یہ مولانا جو ہے انہوں نے تحقیق تو کی خصائص علی پہ، کہ مولا علی کے فضائل پر، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ امام نسائی کی شہادت مولا علی علیہ السلام کی محبت میں ہوئی تھی، کیونکہ جب ان سے امیر شام کے چاہنے والوں کے وہاں پہ جو جراثیم موجود تھے شام میں، تو وہاں کے جب انہوں نے اپنی کتاب کی تکمیلیت کی طرف تھے، یا ایک روایت کے مطابق وہ اپنی کتاب لکھ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے اچھا میرا شاید موبائل کسی وقت بھی آف ہو جائے گا،
تو اگر خدا نہ خواستہ کنٹینیو ڈسکنٹینیو ہو جائے ویڈیو تو آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، نہیں نہیں کیونکہ بیٹری میری صرف 3% رہ گئی، میں اپنی بات کو جلدی جلدی کمپلیٹ کر رہا ہوں. جی تو حضرت تو امام نسائی سے انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا امیر شام کی جو ہے وہ ان کے فضائل نہیں ہیں؟ تو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس مولا علی کے تو فضائل ہیں، لیکن میرے پاس امیر شام کے فضائل نہیں ہیں، لیکن اگر میں ان کے بارے میں تمہیں کچھ بتا دوں تو تم سن نہیں پاؤ گے. اللہ اکبر، تم سن نہیں پاؤ گے. تو ان لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوا، پھر وہ سن نہیں پائے، اور پھر وہ امام نسائی کو انہوں نے بہت زخمی کیا. حتیٰ کہ میں آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں، تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے کنٹروورشل ہو جائے، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہ پہ بھی حملہ کیا گیا اور ان کو انتہائی تکلیف دی گئی. لیکن پھر کہتے ہیں کہ ان کی کنٹروورشل ہے جنید بھائی، یہ تو فیکٹ ہے، اس سے کنٹروورسی کہاں سے بنی؟ چیز کنٹروورسی بنتی ہے جب فیکٹ نہیں، بالکل فیکٹ لکھا ہوا کتابوں میں. بالکل بالکل. تو پھر ان کی وصیت کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ آج بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ محلہ تھا بنو ہاشم کا جو صفا مربع کے درمیان ہے، وہاں پہ بھی ان کی نیچے جو ہے وہ انبیاء کی قبریں ہیں، تو وہاں امام نسائی کی قبر ہے جس کو اب وہ پیک کر دیا گیا، وہاں کو جاتا نہیں ہے. تو یہ مختصر سی ایک تعریف تھی، تو آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم سے موقع دیا کہ میں اس چیز کو بیان کروں. اچھا یہاں پہ سر اذان مغرب کا وقت ہو گیا، تو میں ذرا نماز کے لیے اٹھ رہا ہوں، جی جی تو مجھے اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ تھی اسٹریم بردرز آج کا پروگرام. آپ لوگوں بھائی میرے پاس ابھی 30 منٹس ہیں، کوئی بھائی جوائن کرنا چاہے تو کر لے. باقی یہ ہے کہ آج کا پروگرام صحیح سے ہو نہیں پایا کیونکہ عباس بھائی کے نیٹ کا ایشو تھا.